बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं होंगे या मुलतवी हो जाएंगे, और अगर मुलतवी हो जाते हैं या मुकर्ररा वक्त पर नहीं होते हैं तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। नंबर दो, आपको याद होगा कि पिछले साल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक हड़ताल की थी और बहुत सारे मुतालबात उनके थे। उसमें मेरे ख्याल में 33 मुतालबात थे। उसमें एक मुतालबा सबसे बड़ा ये था कि जम्मू कश्मीर मकीम महाजरीन की जो 12 सीटें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हैं उसको उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इलेक्शन की आमद है, लेकिन वो जो 12 सीटें हैं जम्मू कश्मीर मकीम महाजरीन की, वो जूं की तू ही हैं। और अबूरी एक्ट 1974 के तहत ही इलेक्शन अगर होते हैं तो वो 12 सीटें इंटैक्ट रहेंगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर इलेक्शन उन 12 सीटों की मौजूदगी में होते हैं या एज इट इज़ होते हैं, तो फिर जॉइंट अवामी एक्शन का रद्द अमल क्या होगा। क्या वो दोबारा हड़ताल करेंगे या वो इस फैसले को तस्लीम कर लेंगे। और अगर ये फैसला जिस तरह वादा किया गया था उस तरह अगर वो वादा खिलाफी वफाकी हुकूमत ने की, जो गारंटर थी कि ये मामलात होंगे और इस पर गौर व गौज़ किया जाएगा, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी फिर सड़कों पर आएगी। और अगर सड़कों पर नहीं आती है तो फिर अवाम में उसके बारे में, उसके लीडरों के बारे में किस तरह के जज्बात होंगे। और फिर इतनी बड़ी पैमाने पर जो मोबलाइजेशन हुई थी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम का इलेक्शन में क्या किरदार होगा, ये बड़ा सवाल है और ये मसला फिर दोबारा उठेगा। एक सवाल ये भी है कि 2021 में पीटीआई की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी थी, चूँकि वफाकी हुकूमत पीटीआई की थी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वोटें दी और पीटीआई की हुकूमत बनी, लेकिन पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत को वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया और उसका नतीजा ये निकला कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की वफादारियाँ ज़बरदस्ती तौर पर तब्दील कर दी गई और 3-4 वज़ीर आज़म लाए गए। और फिर जिस तरह खिलवाड़ खेला गया आज़ाद कश्मीर के लोगों के मैंडेट से पर, उससे का नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। और फिर इससे पहले भी जितने भी इलेक्शन होते रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, ऐसा ही होता है कि ट्रेडिशनली जिस भी जमात की हुकूमत हो वफाक में, वही आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाती है। और फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों में एक ऐसा से महरूमी पैदा होता है कि वो चाहते तो किसी और के को हैं, वोटें किसी और को देते हैं, लेकिन वफाक की तरफ से एक हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी की कायम कर दी जाती है, जो रियली हकीकी तौर पर वो अवामी हुकूमत नहीं होती। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे अहम नुक्ता तो ये है कि जो रियासती जमातें हैं, ये जो पाकिस्तान की इक़्तिदारी जमातें हैं, जैसे मुस्लिम लीग है, नून है, या तहरीक इंसाफ है, या पीपल पार्टी है, ये वफाक की जमातें हैं। लेकिन रियासती जमातें जो आज़ाद कश्मीर की हैं, वो अब खुदे लाइन लगा दी गई हैं। और उनको खुदे लाइन लगाने से या साइड लाइन करने से आज़ाद कश्मीर का कितना नुकसान हो रहा है, तहरीक आज़ादी का कितना नुकसान हो रहा है, और अगर इन जमातों को, रियासती जमातों को दोबारा एम्पावर किया जाए तो इसका इम्पैक्ट आज़ाद कश्मीर में कितना पड़ेगा, इस हवाले से आज ज़रा तफसील से बात करेंगे। देखें, आज़ाद कश्मीर की जो, जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, कानून साज असम्बली की आइनी मुद्दत अपने अख्ताम के करीब है। और इसके साथ ही एक बार फिर इंतखाबी अमल, जमहूरी तसलसल और अवामी नुमाइंदगी के हवाले से अहम सवालात सर उठा रहे हैं। बज़ाहिर तो जमहूरी रवैयात के मुताबिक इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, ताहम मौजूदा इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक गैर यकीनी कैफियत ज़रूर पैदा हो चुकी है। मेरा अपना जो मुतात अंदाज़ा है वो यही है कि मुजवज़ा 28वीं आइनी तरमीम से कबल, जिसकी आपने शनीद सुन रखी है कि एक आइनी तरमीम आएगी 28वीं, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो सकता है मुमकिन ना हो सकें, वक्त पर उनका इनेकाद ना हो सके। खित्ते की सूरत हाल इस वक्त खासी पेचीदा है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग है, और फिर ईरान की जंग, और फिर ईरान और पर जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने जारी रखी हुई है, जंग फैली हुई है और उसका दायरा कार
جغرافیائی طور پر اس ہماری خطے کی سیاست پر بھی پڑ رہا ہے، جو پاکستان کی داخلی ترجیحات کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اوبیسلی پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ۔ سو یہ صورتحال تو بنی ہوئی ہے۔ ان حالات میں یہ بعید نہیں کہ آئینی ترمیم میں تاخیر ہو اور اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے انتخابات بھی مؤخر کرنے کا جواز پیدا کیا جائے۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا بیرونی حالات کی بنیاد پر جمہوری عمل کو مؤخر کرنا درست حکمت عملی ہوگی؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ اگر تمام تر خدشات کے باوجود آزاد کشمیر کا موجودہ آئینی ڈھانچہ برقرار رہتا ہے اور روایتی طریقہ کار کے مطابق انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ایک اہم مسئلہ جموں کشمیر مقیم مہاجرین کی 12 نشستوں کا بھی ہے۔ اگر وفاقی حکومت ان نشستوں کے خاتمے یا اصلاح کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرتی تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کی کال آنا ایک متوقع امر ہوگا۔ اس صورتحال کو بنیاد بنا کر انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو، جو مزید سیاسی کشیدگی کو جنم دے گی۔ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو آزاد کشمیر کی بہت بڑی اکثریت جائز سمجھتی ہے۔ اگر ان مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا یا قیادت سے ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو ایک بے سمت عوامی رد عمل جنم لے سکتا ہے۔ اگر یہ جو لیڈر ہیں جو بظاہر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اگر وہ پیچھے بھی ہٹ گئے تو اوبیسلی رد عمل تو عوامی ہوگا، اور بغیر لیڈر لیس اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اوبیسلی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اس تمام تر صورتحال میں سب سے بنیادی اور اہم مطالبہ یہی رہا ہے کہ انتخابات بر وقت آزادانہ اور منصفانہ انداز میں منعقد کیے جائیں۔ میری تھوڑ یہی ہے کہ یہ بر وقت انتخابات کروائے جائیں۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں 2021 کے انتخابات اور اس سے قبل کے جو انتخابات ہیں اس سے عوام میں بے چینی اور عدم اعتماد بہت بڑا ہے۔ منتخب وزرائے اعظم کی بار بار تبدیلی، سیاسی وفاداریوں کا بدلنا اور اسلام آباد کے اثر رسوخ کا تاثر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو مکمل احترام حاصل نہیں رہا۔ اگر اس روایت کو نہ بدلا گیا تو اب کی بار انتخابی عمل محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ جائے گی۔ ریاستی جماعتوں کی مؤثر نمائندگی ایک اہم پہلو ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ریاستی جماعتوں کو بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے سیاسی عمل میں اسی طرح مکمل غلبہ رکھیں گی تو اس سے ریاستی شناخت متاثر ہوگی اور عوام میں احساس محرومی بڑھے گا۔ اس کے برعکس اگر ریاستی جماعتوں کو مضبوط کیا جائے اور انہیں حکومت سازی کے عمل میں حقیقی کردار دیا جائے تو اس سے نہ صرف آزاد کشمیر کا سیاسی تشخص بحال ہوگا بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک مثبت پیغام جائے گا۔ بھارت کی جانب سے 2019 میں آئینی تبدیلیوں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ ایک بڑا سیاسی دھچکا تھا۔ اس کے بعد وہاں کے حالات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ طاقت کے ذریعے سیاسی مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے میں آزاد کشمیر ایک متبادل ماڈل کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، یعنی جو وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہاں پر مختلف چیز کرنی چاہیے۔ ایک ایسا ماڈل جہاں عوامی نمائندگی، آئینی بالادستی اور سیاسی خود مختاری کو یقینی بنایا جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے نہ صرف عالمی برادری کو ایک مثبت پیغام دیا جا سکتا ہے بلکہ کشمیری عوام کے اعتماد کو بھی بحال رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر میں اقتدار کی تقسیم کو زیادہ متوازن بنایا جائے۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم کا تعلق آزاد کشمیر کے اندر سے ہو جبکہ صدر کے عہدے کے لیے سمبولکلی سے ہی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی کسی نمایاں شخصیت کو منتخب کر دیا جائے۔ چونکہ صدر کا کردار کوئی زیادہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا لیکن سمبولکلی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی یا 12 جو جموں کشمیر کی مہاجرین کی سیٹیں اگر ختم کرتے ہیں تو ان کی نمائندگی کے لیے کم از کم صدر جو ہے اس کا تعلق یعنی مقبوضہ کشمیر کی کسی شخصیت کا کر دیا جائے۔ اس سے نہ صرف ریاست کے دونوں حصوں کے درمیان ایک علامتی اور سیاسی ربط پیدا ہوگا بلکہ آزاد
بلکہ کشمیر کی وحدت کا تصور بھی محفوظ ہوگا۔ یہ امر بھی انتہائی عام ہے کہ پاکستان کی مرکزی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت سے گریز کریں۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو ایک بااختیار ادارہ بنایا جائے جہاں فیصلے عوام کے منتخب نمائندے کریں، نہ کہ لاڑکانہ لاہور اسلام آباد کے دباؤ یا پنڈی کے دباؤ یا سیاسی مفادات کے تحت یہ فیصلے ہوں۔ اگر یہی طرز عمل جاری رہا تو نہ صرف سیاست میں استحکام بڑھے گا بلکہ عوام کا اعتماد بھی مزید متزلزل ہوگا۔ آخر میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ریاست پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ اپنے سیاسی حقوق، شناخت اور باوقار جمہوری نظام کے بھی خواہ ہیں۔ ان کے اس حق کو تسلیم کرنا اور اس کا احترام کرنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ چونکہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا اور نہ انڈیا کی طرح پاکستان نے آزاد کشمیر پر اپنی پوزیشن تبدیل کی یا اس کو کوئی اپنا صوبہ ڈکلیئر کیا یا اپنے آئین میں کوئی تبدیلی کی۔ اسی لیے میرے نزدیک آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات محض ایک سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک امتحان ہے ریاستی اداروں، سیاسی قیادت اور جمہوری اقدار کے لیے۔ اگر یہ امتحان شفافیت، دیانت اور عوامی اعتماد کے ساتھ پاس کیا گیا تو یہ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورے خطے کے لیے ایک مثبت مثال قائم کرے گا۔ بصورت دیگر غیر یقینی اور بے اعتمادی کا یہ سلسلہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی بڑی قداور سیاسی شخصیات اب اس دنیا میں نہیں رہیں اور موجودہ اقتداری جماعتوں کے آزاد کشمیر چیپٹر کے نمائندوں کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنے پاؤں پر پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو کر آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کھل کر عوام یا کشمیریوں کی بات کر سکے، چونکہ ہر کوئی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اقتدار تعریفیں کرنے سے ملتا ہے، اس لیے لیپا پوشی اور خیر مقدمی نعروں سے کام چلایا جاتا ہے، جبکہ عوام کے احساسات اور جذبات کہیں اور ہوتے ہیں اور لیڈر جو ہے ہمارے وہ کہیں اور ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات کوئی اور ہوتی ہیں۔ تو جب تک آپ عوامی سیاست نہیں کریں گے، جب تک آپ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، نہ ہی کشمیری قوم کا وقار اور عزت اس میں اضافہ ہوگا، نہ ہی ان کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ کو اقتدار مل جائے گا، لیکن ایسا اقتدار کیا کہ آپ پی سی ہوٹل میں جائیں گے اور پھر وہاں سے اندر جائیں گے تو آپ کسی اور کے ساتھ ہوں گے، لیکن صبح باہر آئیں گے تو کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ تو اپنے قد کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ جڑیں گے تو یہ اس میں آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ کوئی پاکستان کی خدا نخواستہ سے اسٹیٹ کے خلاف آپ کا نیریٹو نہیں ہے، بلکہ آپ پاکستان کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے دیگر معاملات پر کھل کر اسی طرح بات کرتا رہوں گا اور آپ میری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔